बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सच टू मच में खुश आमदीद और अहमद मोहम्मद की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 30 दिसंबर 2021 को कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा साहब ने मिनी बजट के मौका पर एक धुआंधार तकरीर की और इस तकरीर में ख्वाजा साहब ने हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी के अलावा बहुत सारा सच भी उगल दिया। और वो सच इतना कड़वा सच था जिससे नवाज शरीफ की और जरदारी के दोनों जो दौरे हुकूमत थे उनकी जो करतूतें थी वो मुकम्मल तौर पर नंगी हो गई। अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये ख्वाजा साहब ने जानबूझकर ये सच बोला या अल्लाह ताला ने उनसे कहलवा दिया, मगर इस सच को बयान करने से पहले, इसका पोस्टमार्टम करने से पहले आप ज़रा ख्वाजा साहब की तकरीर का कुछ हिस्सा सुन लें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इस वीडियो का असल मौजू क्या है और इसका किस तरह इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें, पाकिस्तान को ना बेचें, पाकिस्तान के रुपए ना वसूलें, मेरी आवाज ना बंद करें, पाकिस्तान को सरेंडर ना करे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को। जो मुल्क जो है माशी तौर पे गुलाम हो जाता है वो कॉलोनी बन जाता है। ये टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन से भी ज्यादा बड़ा जुल्म है कि आप माशी तौर पे हमें गुलाम कर रहे हैं। खुदा के लिए ये क्या, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है, क्या आ गया ये? आपके पास हमारी भी बैलेंस शीट थी, हमारे दौर की भी, कि 5 साल में इकोनॉमी कहां पहुंची। आपके पास पीपल्स पार्टी की भी बैलेंस शीट थी। आपने वो बैलेंस शीट देखते हुए फिर भी वादे किए। ये इस हुकूमत की फेलियर है। जी नाजरीन, आपने ख्वाजा आसिफ की धुआंधार तकरीर तो सुन ली। अब इस तकरीर का पोस्टमार्टम मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये जो कह रहे थे ना जी, पाकिस्तान को गिरवी ना रखें, पाकिस्तान को मुआशी गुलाम ना बनाएं, और जो सबसे उन्होंने जबरदस्त जो बात की वो ये थी कि इमरान खान की हुकूमत के पास जरदारी की हुकूमत की बैलेंस शीट भी मौजूद थी, यानी कि करतूत मौजूद थी, और नवाज शरीफ की बैलेंस शीट यानी कि करतूत भी मौजूद थी। इसके बावजूद इमरान खान ने झूठे वादे किए। अब ये पहले मैं आपको इसकी करतूत दिखाना चाहता कि इनकी करतूत क्या थी। करतूत दिखाने के लिए नाकाबिले तरदीद ठोस पक्का वर्ल्ड बैंक का डेटा आपके सामने मैं आपको पेश करूंगा। और ये मैं बात आपको अभी से बता दूं कि जो वर्ल्ड बैंक का डेटा होता है, वर्ल्ड बैंक अपनी मर्जी से नहीं करता। आपके मुल्क का वजीर खजाना जो होता है वो उसके ऊपर साइन करता है, तस्दीक करता है, फिर जाके ये डेटा वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। यानी कि इसके ऊपर इसहाक डार के और मिफ्ता इस्माइल के दस्तखत मौजूद होते हैं। बहरहाल डेटा आपके सामने है जी। सबसे पहला डेटा जो आपको नजर आ रहा है वर्ल्ड बैंक का नजर आ रहा है जी, टोटल रिजर्व्स माइनस गोल्ड, यानी कि पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने थे। अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें जी, मैं शुरू करूंगा सारा डेटा 2007 से 2020 तक का डेटा आपके सामने है, ताकि आपको इमरान खान की जो 2 साल है वो भी नजर आ जाए और जरदारी के भी नजर आ जाए और नवाज शरीफ के भी नजर आ जाए। 2007 में जब मुशर्रफ की हुकूमत खत्म हुई और जरदारी ने हुकूमत संभाली, तो 2007 से 2008 के दौरान जो हमारा जो टोटल रिजर्व था, जो मुशर्रफ की हुकूमत छोड़ के गई थी, वो थे 14 अरब डॉलर से ज्यादा। जरदारी ने आते ही इसमें से कट लगा के इसको कम करके 7 अरब डॉलर पे पहुंचा दिया, यानी कि आधा रिजर्व खा गया जरदारी। उसके बाद 2009 में ये रिजर्व बढ़कर 11 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा हुए, फिर ये 14 अरब डॉलर पे गए, फिर 2011 में ये 14 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा हो गए, और 2012 में ये 10 अरब डॉलर से फिर कम हो गए। और जब जरदारी की हुकूमत गई है तो रिजर्व कम होकर 5 अरब डॉलर के रिजर्व रह गए थे। ये थी जी जरदारी की बैलेंस शीट, जरदारी की करतूत, जो कि रिजर्व के मामले में छोड़कर गया था। उसके बाद नवाज शरीफ का दौर शुरू होता है।
2013 سے 14 کے دوران ریزرو بڑھ کر 5 ارب ڈالر سے 11 ارب ڈالر ہو گئے. جی یہ کیوں ہوا؟ یہ ریزرو اس لیے زیادہ ہوئے کہ نواز شریف نے آتے ہی آئی ایم ایف سے ڈیل کی تھی. یہ اس نے جب حکومت سنبھالی ہے سیدھا آئی ایم ایف کے پاس دوڑا گیا, ورلڈ بینک کے پاس دوڑا گیا, وہاں سے انہوں نے قرضے لیے, اور قرضوں کی بھی میں کرتوت آپ کو دکھاتا ہوں. یہ وہاں سے ریزرو بنے. پھر 2014 سے 2015 کے دوران پھر ریزرو بڑھ کر 17 ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئے. 15-16 کے درمیان بڑھ کر یہ 19 ارب ڈالر سے اوپر چلے گئے. 17 میں گر کر 15 ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئے. اور جب آخری سال تھا 2018 کے آخر تک, جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی ہے, تو ریزرو رہ گئے تھے 9 ارب ڈالر. یعنی کہ تقریباً اتنے ہی ریزرو چھوڑ کے گیا جتنے اس کو 2013 میں ملے تھے. یعنی کہ اس میں کچھ زیادہ اماؤنٹ تھی, 4 ارب ڈالر زیادہ تھے. پھر عمران خان کی حکومت آئی ہے, تو عمران خان کی حکومت نے 2018 اور 19 کے دوران ان ریزرو کو بڑھا کر 13 ارب ڈالر تک پہنچا دیا. اور پھر 2019 اور 20 کے دوران, حالانکہ اس وقت کووڈ کی صورتحال تھی, جو ساری صورتحالیں آپ کے سامنے ہیں آپ کو, پھر بھی لیکن پاکستانی قوم کو یاد دلانا ضروری ہوتا ہے کہ اس وقت کووڈ کا بڑا زبردست بحران پیدا ہو گیا تھا, مگر پھر بھی ریزرو تقریباً 14.5 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ تک عمران خان کی حکومت نے پہنچا دیے. اس میں کس کا بھی ڈیٹا نہیں ہے, اب جب آئے گا تو وہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. اب ہم چلتے ہیں جی ان کی کرتوت غیر ملکی قرضوں سے. یہ غیر ملکی قرضوں کا انہوں نے جو تباہی کی ہے پاکستان کے اوپر, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ بھی ورلڈ بینک کا ڈیٹا آپ کے سامنے ہے. 2007 میں جب مشرف کی حکومت ختم ہوئی ہے تو پاکستان پر ٹوٹل قرضہ تھا 42 ارب ڈالر, اور زرداری کے دور سے لے کر مسلسل یہ قرضہ بڑھتا چلا گیا. 42 سے 49 ارب ڈالر, یہ بھی زرداری کا دور تھا. 2009 میں 56 ارب ڈالر سے زیادہ زرداری. 63 ارب ڈالر سے زیادہ, یہ بھی زرداری. 2011 64 ارب ڈالر سے زیادہ, یہ بھی زرداری. 2012 63 ارب ڈالر سے زیادہ, یہ بھی زرداری. اور 2013 60 ارب ڈالر پر زرداری جو ہے وہ قرضے چھوڑ کر گیا تھا. پھر نواز شریف کی حکومت آئی, اور پھر باؤ جی نے جو قرضوں کا پہاڑ چڑھایا وہ آپ کے سامنے ابھی آ جائے گا. یہ دیکھیں جی, 2014 64 ارب ڈالر نواز شریف. پھر یہ چلا گیا جی 68 ارب ڈالر سے زیادہ نواز شریف. پھر یہ آیا جی 75 ارب ڈالر سے اوپر نواز شریف. اور اسی طرح قرضہ بڑھتا بڑھتا 2017 میں سب سے زیادہ جو پاکستان کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا وہ 16 اور 17 کے دوران تھا. یعنی کہ قرضوں میں 16.5 ارب ڈالر سے زیادہ کا اضافہ کیا. اس ٹائم پہ تو کوئی بحران نہیں تھا, بین الاقوامی مارکیٹیں ٹھیک تھی, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, پھر بھی اتنا زیادہ قرضہ نواز شریف نے کیوں لیا؟ یہ نواز شریف کی پلاننگ تھی کہ اگلی حکومت اس کو نظر آ رہا تھا کہ یہ پاناما گیٹ اور جتنے بھی نواز شریف کے کرپشن کے کیس کھل گئے تھے, اور یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف کی حکومت 2018 میں نہیں آئے گی. اب اگلی حکومت کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے قرضوں کا بوجھ بڑھایا گیا, اور یہاں دیکھیں 75 ارب ڈالر سے 91 ارب 66 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا قرضہ بنا دیا گیا. یعنی کہ 16.5 ارب ڈالر صرف ایک سال میں. اور 17 اور 18 کے دوران دیکھیں 99 یعنی تقریباً 100 ارب ڈالر تک اس نے پہنچا دیے. یعنی آخری 2 سالوں میں پاکستان پر قرضوں کا جو بوجھ تھا وہ 25 ارب ڈالر سے بھی زیادہ چڑھا دیا گیا صرف آخری 2 سال میں. یہ نواز شریف کی کرتوت تھی, یہ اس کی بیلنس شیٹ تھی. اور پھر عمران خان کا دور شروع ہوا 18 سے 19 کے دوران 7 ارب ڈالر کا مزید قرضہ ہوا. لیکن یاد رکھیے اس وقت دوبارہ میں یاد کراؤں گا زبردست کووڈ کا بحران تھا, اور جو صورتحال تھی وہ آپ کو سامنے ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اور 2020 کے اینڈ تک 116 ارب ڈالر پہ قرضہ گیا. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں, جب کوئی بحران نہیں تھا 2016-17 کے دوران
ایک سال کے عرصے میں 16.5 ارب ڈالر کا قرضہ پاکستان پر چڑھایا گیا. خواجہ صاحب اس طرح معیشت آپ کی غلام بنتی ہے, اس طرح آپ کی معیشت غریبی ہوتی ہے, اس طرح آپ کا ملک جو ہے دوسرے ملکوں کا غلام بنتا ہے. 16.5 ارب ڈالر صرف ایک سال میں, کوئی بحران نہیں تھا, کوئی بری صورتحال نہیں تھی, مگر ان کی پرفارمنس, ان کی کارکردگی کرپشن سے بھرپور تھی, اور یہ کرپشن کی وجہ سے اتنا قرضہ پاکستان کو صرف ایک سال میں لینا پڑا. اور عمران خان کے دور سے اگر آپ میچ کریں, 99 ارب ڈالر اور یہاں پر آ رہا ہے 116 ارب ڈالر, تقریباً 17 ارب ڈالر کا ٹوٹل قرضہ ہے 2 سالوں میں. مگر اس وقت جو آپ کو معلوم ہے کہ جو بین الاقوامی صورتحال بن گئی تھی کووڈ کی وجہ سے, اس وقت پوری دنیا میں ہر جگہ پہ تباہی تھی, ہر جگہ پہ بہت برا حال تھا. اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں, آپ خود فیصلہ کریں کہ کس کی کیا کارکردگی تھی, کس کی کیا کرتوت تھی. یہ تھی جی بین الاقوامی ورلڈ بینک کے قرضوں کی صورتحال, اور یہ جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے قرضے تھے, اس میں یاد رکھیں اس میں سی پیک کا قرضہ شامل نہیں ہے, اس کا ڈیٹا اس میں شامل نہیں ہے, وہ علیحدہ انفارمیشن ہے. پھر اب ان قرضوں کی وجہ سے جو موجودہ حکومت پر وہ جو زبردست قسم کا بحران آیا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جی یہ زرداری نے جو ٹوٹل سود ادا کیا, ڈیٹ سروسنگ بولتے ہیں سود آسان زبان میں, زرداری نے سود ادا کیا. مشرف کے دور پہ اینڈ تک جو سود ادا کیا گیا 2007 کے اینڈ تک, وہ 2 ارب 66 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تھا. اس کے بعد 2008 میں زرداری نے 3 ارب ڈالر, پھر زرداری 2009 3 ارب اور 471, یعنی کہ وہ 3.471 کہہ لیں آپ. اس کے بعد 2010 2011 اور 2012 2013 7 ارب ڈالر جب زرداری کی حکومت آؤٹ ہوئی ہے, تو 7 ارب ڈالر تک کا آخری جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کی گئی, یعنی کہ سود ادا کیا گیا. پھر نواز شریف نے حکومت سنبھالی, آئی ایم ایف سے قرضہ لیا, آئی ایم ایف سے قرض لے کے سود ادا کیا, جو پچھلے وہ قرضے کم کیے جس کی وجہ سے سود کم ہو گیا, اور پھر دوبارہ قرضے لیے, سود اور کم ہو گیا. ٹھیک ہے, بس 2015. لیکن جو اصل جو تباہی ہوئی تھی وہ یہاں وہ بھی 2016 اور 17 کے دوران. 2016-17 کے دوران دیکھیں جی 4 ارب ڈالر سے اوپر چلا گیا, یہ اس کو پے کرنا پڑا. اور پھر میں ابھی آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ نواز شریف نے اپنے آخری 2 سالوں میں 2016 سے 2018 کے درمیان پاکستان پر 25 ارب ڈالر سے زیادہ کا قرضہ چڑھا دیا صرف 2 سالوں میں, اور اس میں کوئی بحران نہیں تھا, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. جس کی وجہ سے عمران خان کو حکومت سنبھالتے ہی اپنے پہلے سال میں 2018 میں جب حکومت سنبھالی اور 2019 کے دوران 11 ارب ڈالر کا قرضہ سود ادا کرنا پڑا, ان قرضوں پر جو عمران خان کی حکومت نے نہیں لیے تھے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں, یہ 11 ارب ڈالر آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ذرا میں آپ کو پڑھا کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ لیجیے 11 ارب ڈالر, یہ 11 ارب ڈالر کا قرضہ جو سود ہے وہ ان قرضوں پر ادا کیا گیا جو عمران خان نے لیے ہی نہیں تھے, وہ لیے تھے زرداری نے اور نواز شریف نے, اور خاص طور پہ نواز شریف نے جو اپنے آخری 2 سالوں میں جو اس نے قرضے لیے ہیں, وہ جو مہنگے ترین جس کو بولتے ہیں شارٹ ٹرم لونز کے اوپر انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ قرضے لیے, اس کے اوپر 11 ارب ڈالر کا عمران خان کو اپنے پہلے دور حکومت میں سود ادا کرنا پڑا. یہ تباہی کر کے گیا تھا نواز شریف. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کوئی جذبات یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے, یہ ساری چیزیں فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے ہیں, پاکستان لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور پھر اگلے سال 19 اور 20 کے دوران 9 ارب ڈالر کا مزید سود ادا کرنا پڑا, یعنی کہ عمران خان کو آتے ہی اپنی حکومت کے پہلے 2 سالوں میں 20 ارب ڈالر کا صرف اور صرف سود ادا کرنا پڑا. اور اگر ان 20 ارب ڈالر کو اگر آپ تبدیل کریں اس کے اندر پاکستانی روپوں میں تبدیل کریں, تو یہ تقریباً 3600 ارب روپیہ بنتا ہے. اتنی بڑی رقم جو تھی, جو ہم کسی بھی بہت سارے کاموں میں استعمال کر سکتے تھے,
مگر وہ سارا پیسہ ان چیزوں پہ خرچ ہو گیا, صرف سود کی ادائیگی میں خرچ ہو گیا. اور اب میں آپ کو مزید بتاتا ہوں جو مزید صورتحال تھی, یہ ہے جی ایکسپورٹ آف گوڈز اینڈ سروسز. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایکسپورٹ آف گوڈز اینڈ سروسز. یہ ان کی جو ملک تباہ ہوتا ہے جب ملک کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں اس کو نہ بڑھایا جا سکے. یہ ہے جی ہماری ایکسپورٹ نظر آ رہی ہیں, ایکسپورٹ آف گوڈز اینڈ سروسز. یہ بھی ورلڈ بینک کا ڈیٹا. زرداری دور میں, یہ میں شروع کرتا ہوں جی زرداری دور سے. زرداری دور, یہ جی زرداری دور میں, بلکہ آپ یاد شروع کریں مشرف کے دور سے شروع کرتے ہیں. مشرف کی حکومت جب گئی تھی تو 2007 کے اینڈ تک پہلی دفعہ پاکستان نے $20 ارب سے زیادہ کی گوڈز اینڈ سروسز ایکسپورٹ کی تھی. پھر یہ اماؤنٹ بڑھتی چلی گئی $21 ارب, اور پھر یہ زرداری کا دور شروع ہو گیا. اور زرداری کے دور میں دیکھا جائے تو ہماری ایکسپورٹ میں کوئی کافی بہتری آئی تھی. یعنی $21 ارب, $20 ارب سے زیادہ, $23 ارب, $29 ارب, یعنی کہ ایک سال میں $6 ارب کا اضافہ کیا. یہ زرداری کی میں بات کر رہا ہوں. زرداری پھر بھی ان سے کچھ بہتر ہی رہا ہے. اور 2012 آیا, $27 ارب تک پہنچ گئی, یعنی تھوڑی ایکسپورٹ کم ہوگی. مگر 2013 تک پھر بھی یہ واپس $30 ارب, یعنی کہ زرداری اپنے دور میں جو گوڈز اینڈ سروسز کی جو ایکسپورٹ تھی وہ $30 ارب سے زیادہ پر چھوڑ کر گیا تھا. پھر یہ میاں صاحب نواز شریف کا دور شروع ہوا اور مسلسل پاکستان کو تنزلی کا شکار ہونا پڑا. ہماری ایکسپورٹس مسلسل گرتی چلی گئی, اور یہ ڈیٹا آپ کے سامنے ہے. ایکسپورٹس کا گر کر $30 ارب سے گر کر پہلے $29 ارب پہ آئی, پھر اور گری $28 ارب, اور گری $25 ارب سے بھی کچھ زیادہ, اور گری $25 ارب سے تھوڑا سا زیادہ. پھر تھوڑی سی بہتری آئی ہے جب مفتاح اسماعیل نے وزیر خزانہ بنا اور اسحاق ڈالر بھاگ گیا تھا پاکستان سے, تب یہ ایکسپورٹ تھوڑی بہتر ہوئی $28 ارب. اور پھر یہ یعنی کہ جب نواز شریف آؤٹ ہوا تو $28 ارب سے زیادہ, $28 ارب کی ایکسپورٹ تھی. مگر اس کو اگر آپ اس کا موازنہ کریں زرداری کے دور سے, تو زرداری جب گیا تھا تو $30 ارب سے بھی زیادہ, یعنی کہ 30 ارب اور تقریباً $70 کروڑ کی ایکسپورٹ تھی 2013 کے اینڈ تک. اور نواز شریف اتنے عرصے میں اتنے ترقی کے دعووں کے باوجود ان ایکسپورٹس کو زرداری کے دور کے برابر بھی نہیں رکھ سکا. اگین نون لیگی بھائیوں سے درخواست ہے اپنی آنکھیں کھولیں اور یہ دیکھیں کرتوت آپ کے سامنے ہے. ان کی جھوٹی جذباتی تقریروں پہ نہ جائے. انہوں نے پاکستان کو بری طرح نوچا ہے, پاکستان کو تباہ کیا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے, اور اس دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ 2013 میں زرداری جب گیا تو اس کے آخری سال کی ایکسپورٹ, اور یہ ہے جی جب نواز شریف گیا ہے تو $28 ارب کی ایکسپورٹ, $2 ارب پھر بھی, یعنی کہ اپنے دور میں یہ ان کا صرف پروپیگنڈا ہوتا ہے. ان کا میڈیا ان کے کنٹرول میں, ان کے اخبارات ان کے کنٹرول میں. یہ صرف اور صرف جھوٹ بول کے اپنی حکومت چلاتے رہے ہیں, اور ابھی بھی اپنی سیاست جھوٹ پر چلا رہے ہیں. کہا $30 ارب, اور ایک ٹیڈی پیسے کا, ایک جس کو کیا بولتا ہوتا ہے شہباز شریف, ہاں ایک ڈھیلے کی کرپشن. بھئی ایک ڈھیلے کا آپ اضافہ نہیں کر سکے, الٹا اس میں سے $2-3 ارب کمی کر دی. یہاں سے پھر عمران خان کی حکومت شروع ہوتی ہے. $28 ارب سے تقریباً یہ ہماری ایکسپورٹ قائم رہی, لیکن 2020 میں زیادہ ورسٹ قسم کا کرونا کا معاملہ ہوا تو ایکسپورٹ گر کر $26 ارب پہ آ گئی. مگر ابھی بھی یہ ایکسپورٹ جو تھی نواز شریف کے پچھلے 2 دور تھے, یعنی کہ 2016 اور 2017 کے دور میں جو ان کے جو 2 ادوار تھے اس میں جو انہوں نے ایکسپورٹ کی تھی, یہ ابھی بھی اس سے زیادہ ہے. اور 2021 میں تو خیر ہماری ایکسپورٹ ماشاءاللہ بہت بہتر ہو چکی ہیں. وہ بھی ڈیٹا اس میں اپڈیٹ ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اب مزید میں تباہی کی داستان آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح پاکستان کو معاشی غلام بنانے کی سازش کی گئی. یہ ہے جی, یہ امپورٹس ہیں, امپورٹس آف گوڈز اینڈ سروس, یعنی کہ انہوں نے جو باہر سے منگوایا
اور اگر آپ کو یاد ہو نواز شریف کے دور میں، یہ میں پہلے بھی ایک دفعہ ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں، یہ نیوزی لینڈ کے سیب آ رہے تھے، یہ تھائی لینڈ کے اناناس، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور کیلے، اور کیا کیا چیزیں وہاں سے منگوائی جا رہی تھی۔ یہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور میں سعودی عرب سے درآمد کیا گیا المرائی کا دودھ، اور ہمیں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ملک کے اندر کسان موجود ہے، ہم اس کو پیسے دیں اس سے خریدیں۔ اور پھر یہ جو ڈینمارک کا چیز اور یہ ہالینڈ کا چیز، یہ ساری چیزیں باہر سے آ رہی تھی۔ یہ جو پنیر ہم لوگ منگوا رہے تھے جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، یہ اپنے بچوں کے لیے ہر چیز سستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب انہوں نے جو امپورٹس کی ہیں، یہ آپ کا ڈیٹا میں کرتوت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ہے جی 2008 میں زرداری کے دور میں جو ہم نے جو ٹوٹل چیزیں باہر سے منگوائی ہیں، جو عیاشی کا سامان ہم نے زیادہ تر باہر سے منگوایا، 39 ارب ڈالر کا تھا، 2 میں کم ہو کر 33 ارب ڈالر، پھر یہ اور مزید تھوڑا سا بڑا، یعنی کہ بڑھتا چلا گیا 2011 میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ زرداری دور میں یہ ماننا پڑے گا ایکسپورٹ بھی ہماری بڑھتی چلی گئی، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت زرداری کا جب دور ختم ہوا 2013 کے اینڈ تک، تو 46 ارب ڈالر کی ہم نے امپورٹ کی، یعنی باہر سے سامان خریدا، اور ہم نے اسی دور میں 30 ارب ڈالر یعنی کہ 30.5 ارب ڈالر کا تقریباً سامان ہم نے باہر بیچا، یعنی 30.5 ارب ڈالر، اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں جی 46.5 ارب ڈالر، تقریباً 10 ارب ڈالر کا گوڈز میں خسارہ تھا، یعنی کہ جو گوڈز اینڈ سروسز ہم لوگ خرید یا بیچ رہے تھے اس میں خسارہ تھا۔ لیکن یہ بہت بری صورتحال نہیں تھی بری صورتحال، مگر اتنی بری صورتحال نہیں تھی۔ اصل جو تباہی کرنے والا ہے وہ یہ میاں صاحب نواز شریف ہے۔ اب نواز شریف نے جو تباہی کی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 2013 میں 46 ارب ڈالر کی ہماری امپورٹ تھی، تھوڑی سی کم ہوئی 45 ارب ڈالر، تھوڑی کم ہوئی، پھر تھوڑی سی کم ہوئی 46 ارب ڈالر، اور اس کے بعد 16 کے اینڈ تک پھر 45 ارب ڈالر، تقریباً وہی لیول قائم رہا جو زرداری کے دور میں تھا۔ مگر جو تباہی اس نے کی ہے، اس نے اپنے آخری 2 سالوں میں تباہی کر کے گیا، تاکہ نئی حکومت کو ایک ایسی معیشت ملے جس کو کسی بھی طریقے سے جس کی مرمت کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ جی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ 2016 سے 2017 کے دوران یہ دیکھیں جی 53.59 ارب ڈالر کی اس نے چیزیں منگائی، اور آخری سال میں 63 ارب ڈالر سے زیادہ۔ آپ دیکھیں یہ بے شرمی اور بے حیائی کی آپ داستان دیکھیں کہ 2018 میں جب یہ حکومت گئی ہے تو اس نے چیزیں امپورٹ کر کے پاکستان میں باہر کھڑے کر دیے امپورٹڈ چیزوں کے، اور 63 ارب ڈالر سے زیادہ ہم چیزیں خرید رہے ہیں۔ اگر اب میرا جو ایک ریکویسٹ ہے نون لیگ والوں سے کہ خدا کے لیے کوئی حقیقت کو دیکھیں، کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں۔ یہ کرتوت آپ کے سامنے ہے۔ 63 ارب ڈالر کی چیزیں ہم باہر سے منگوا رہے ہیں۔ کون شخص ہے، کس کا گھر ہے کہ اگر وہ چیزیں زیادہ خریدتا جائے اور بیچنے کے لیے آمدنی ہونا تو پھر بھی وہ گھر قائم رہ سکے؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس گھر کو، پاکستان کو اپنا گھر سمجھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو ایسی جگہ بنا دی جہاں سے یہ لوٹ مار کریں اور لنڈن میں اپنے اثاثے بنائیں اور اپنے جو ببلو ڈبلو پالے، یہ ببلو ڈبلو، اور یہ جو کیا کہنا ہے اس کو، یہ ان کو یہ جو آگے جو پیدا ہو گیا بلونگڑا، کیا نام ہے اس کا، جنید صفدر، جس کی شادی پر اربوں روپیہ خرچ کر دیا گیا۔ یہ 2018 میں 63 ارب ڈالر کی ہم نے چیزیں باہر سے خریدی، اور بیچی کتنے کی تھی؟ یہ آگے جی یہ بیچنے والا ڈیٹا آپ کے سامنے آ گیا، 28 ارب ڈالر۔ اندازہ کریں، یعنی اتنی بے حیائی، اتنی لوٹ مار تو زرداری نے بھی نہیں مچائی تھی۔ زرداری کے دور میں بھی جب زرداری گیا تو جتنا مرضی برا وہ اپنی جگہ پہ علیحدہ صورتحال ہے، مگر جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ 10-11 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، جو کہ نواز شریف نے بڑھا کر، یا آپ اندازہ کریں، خود کیلکولیٹ کر سکتے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 28 ارب ڈالر کی ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ چیزیں بیچ رہے ہیں، اور خرید کتنے کی رہے ہیں؟ 63 ارب ڈالر۔ اب 28 اور 63 کا جو فرق ہے وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ 28 اور 63 ارب ڈالر کا فرق کتنا آئے گا؟
63 - 28 35 अरब डॉलर का खसारा ये मियां साहब नवाज शरीफ छोड़ कर गया था। फिर इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली है तो इस खसारे को कंट्रोल करने के लिए हमने इंपोर्ट्स कम की, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा जोर दिया, तो नतीजा क्या निकला, 63 अरब डॉलर से हमारी इंपोर्ट्स यानी कि हम लोग जो बाहर से चीजें खरीद रहे थे उनको कम करके 56 अरब डॉलर पे ले आया। और फिर ये 2020 के एंड तक ये अमाउंट 45 अरब डॉलर पे आ गई, यानी कि तकरीबन 20 अरब डॉलर से थोड़ा सा कम इमरान खान ने अपनी इंपोर्ट्स को कम किया, कंट्रोल किया। तो ये था जी ख्वाजा साहब की जो धुआंधार तकरीर थी, ये उनकी जो करतूत थी, उनकी जो बैलेंस शीट थी, ये उसका पोस्टमार्टम आपके सामने है। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अभी भी इन चोरों डाकुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी हमायत कर रहे हैं। और मुझे ज्यादा अफसोस उन लोगों पर होता है कि जो पढ़े लिखे भी हैं मगर इसके बावजूद ये सब कुछ जानते भी हैं मगर उनको शर्म नहीं आती। जो आम गरीब आदमी है उस बेचारे को नहीं पता, वो तो अपने वो रोटी दाल चावल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, उस बेचारे को पता भी नहीं, उसके पास इल्म भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। असल जो मुझे शर्म आती है, जो मेरा लानत भेजने को दिल करता है, वो ये लोग हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद ये नून लीग की हिमायत कर रहे होते हैं। इनको शर्म या की चीज इनके अपने नाम से नहीं गुजरी। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि हकीकत के मुताबिक चले, हकीकी सूरत हाल का जायजा लें और पाकिस्तान के बारे में सोचें। आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।